कुछ बोलता हो जो एहसास करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे, एहसास करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अहकाम तिजारत के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। इस सिलसिले की खुसूसियत ये है कि तिजारत से, माली लेन देन से मुतालिक जो भी सवालात आपके जहन में पैदा होते हैं और आप चाहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में उसमें आपको रहनुमाई मिल जाए और कोई मुफ्ती साहब आपको दुरुस्त रहनुमाई दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फॉर्मेट इसीलिए, ये हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली ये सिलसिला फरमाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तरजीही बुनियाद पे आपका सवाल जो है हम शामिल सिलसिला करने की नीयत रखते हैं। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आपके सवाल के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और ना पढ़ने की भी मज़म्मतें मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदुना अमीरुल मुमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान बयान किया गया, नकल किया गया। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, ठहरी रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर की जानिब नहीं बढ़ता जब तक कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। उलमा ने बयान किया कि दुरूद पाक दुआ के गोया के परों में से एक पर है कि जो इसे बारगाह इलाही में मुस्तजाब करवाता है, कबूलियत की तरफ इसको गामजन करता है। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कॉल शामिल सिलसिला करते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। जी एहसन रज़ा लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से कह थी कि एक हमारा जो इंस्टॉलमेंट पे बिजनेस होता है उसमें एक वो शर्त लगाते हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जैसे पेनल्टी के नाम पे लिया जाता है। बाज़ औक़ात अगर पेमेंट ना की जाए तो उससे उलमा का एक मौक़िफ़ है कि वो नाजायज़ है, एक्स्ट्रा जो पेनल्टी के नाम पे लिया जाता है। तो एक सिचुएशन हमारे यूटिलिटी बिल के अंदर पाई जाती है, यानी कि अगर हम वो टाइम पे अगर पेमेंट ना करें, बिजली का बिल, गैस का बिल या डिफरेंट जो बिल होते हैं, तो उससे वो एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्जेस के नाम से लेते हैं हमारे से अकॉर्डिंग टू बिल। ठीक है जी, यूटिलिटी बिल्स में भी होता है मुफ्ती साहब, बाज़ औक़ात एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ हैं, यानी इदारे जो होते हैं वो फ़ीस लेट होने की सूरत में भी कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जो पेनल्टी लेना अमल जायज़ नहीं है, बिलख़ुसूस वो पेनल्टी जो किसी कर्ज़ के मुकाबले में ली जाती है जी, यानी जो ड्यूज़ हैं वो देना लाजमी है, हमारे ज़िम्मे पर वो देना ज़रूरी है, एक तरह से कर्ज़ हैं, और उनकी अदायगी न करने की वजह से जो पेनल्टी लगाई जाती है जी, तो ये पेनल्टी कई गलतियों पर मुश्तमिल है। ठीक, ताज़िर बिल माल जायज़ नहीं है, ठीक, एक गलती तो उसमें ये है, और भी अगलात हैं। अब मामला ये है कि जो यूटिलिटी बिल्स पर पेनल्टी लगती है जी, तो कोई शख्स अगर इतनी ताख़ीर करता है कि पेनल्टी का मौका है जी, और ताख़ीर करने की कोई माकूल वजह भी ना हो, सही, मिसाल के तौर पर उसको पैसे ही नहीं थे, ठीक है, एक माकूल वजह हो सकती है, सही, और वाक़यातन जिसको पैसे ना होना कहते हैं वो नहीं थे, कर्ज भी नहीं ले सकता था, अब उसने ताख़ीर की है, पेनल्टी देना पड़ी है, तो दूसरी सूरत है, वरना आम हालात के अंदर पेनल्टी का मौका आ जाए और पेनल्टी अदा करनी पड़ जाए, तो ऐसा मौका आना, अपने आप को इस गलती पर पेश करना, ये ख़ुद एक गुनाह है। ठीक, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। इदारों के साथ जो है ना वो लचक का मामला नहीं है जी, कि जनाब इदारे जो हैं वो अफराद के एतबार से शराइत बनाएंगे जी, और हमारा बेसिकली एक मुआहदा इजारे का है जी, हम सर्विसेज ले रहे होते हैं उनके साथ, और ये सर्विसेज जो हैं वो एक बुनियादी ज़िंदगी समझी जाती हैं, यानी गैस
ہو گیا، بجلی ہو گئی، جی یہ زندگی کے بیسک چیزیں ہیں. جی اب ان بیسک چیزوں کا جو حصول ہے اس طرح کی چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں پر خوش نہیں ہیں، رضامند نہیں ہیں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم وہ موقع ہی نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، پہلے سے ہی ترکیب بنا کے رکھیں. ہمیں غلطی کا ارتکاب کرنا پڑے صحیح. تو ادارے کی طرف سے اس شرط کا عائد ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تاخیر کریں، وہ موقع نہ دیں، وہ موقع آنے دیں اور خود بھی غلطی کا مظاہرہ کریں. تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. رہا مسئلہ اسکولوں کا، تو بات یہ ہے کہ ہر اسکول ایسا نہیں کرتے. جی. اور جو اچھے اسکول ہوتے ہیں وہاں پر یعنی کہ اچھے سے مراد یہ کہ جو دینی حوالوں سے جن کو خوف خدا ہوتا ہے وہ ایسی شرطیں نہیں رکھتے. اس کے علاوہ کچھ اور طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کر کے ایک ایسا نظام اپنایا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس سے متصادم نہ ہوں. بعض اسکولوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لچک کا کافی زیادہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. ٹھیک. اگر وہ تاریخ آ بھی گئی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ صرف دوبارہ لے کے جاؤں گا اور دوبارہ سائن کر دیں گے. جی. تو پلنٹی کا موقع نہیں آئے گا. ٹھیک. تو اس طرح کا بھی معمول ہوتا ہے بہت سارے اسکولوں کے اندر. لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ پلنٹی کا جو معاملہ ہے یہ غیر شرعی ہے. ٹھیک. ایسا موقع نہ آنے دیا جائے کہ پلنٹی ادا کرنی پڑے. تو اگلی کال کی طرف جائیں گے آپ. میں تو سوچا تھا آپ پہلی کال کی طرف بھی نہ جائیں. چلے میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہو جاتا ہوں. جی. آپ پریشان نہ ہو. کہتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے اس کے عمل میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے. میں نے تو ریکویسٹ کی ہوئی تھی 3-4 ہفتوں سے جب سے مجھے معلوم ہوا ہماری ٹیم کو، لیکن میری طرح وہی بھول جاتے ہیں ہر مرتبہ. ہمارے ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے عثمان بھائی، اور میرے خیال میں حکام تجارت کے شاید وہ دوسرے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پروگرام کیے. تو کچھ 1.5-2 سال پہلے وہ چینل چھوڑ گئے تھے کسی وجہ سے، اپنی جو جاب ہے کنٹینیو نہیں کر سکے تھے. ابھی کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا کہ جناب ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو یعنی ہم ان کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ جی. کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور یعنی ایک آدمی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور جس فورم پہ رہتا ہے آپ اس فورم پہ اس کو یاد بھی نہ کریں تو یہ تو ایک طرح سے مروت کے خلاف ہے. ٹھیک. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. ان کا کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. بڑے اچھے انسان تھے، خوددار آدمی تھے، اور بتایا کرتے تھے بعض اوقات کہ ان کی بیوی کا بھی شاید انتقال ہو چکا ہے. جی. اور جاب کے بعد اپنے بچوں کی پرورش بھی خود ہی کیا کرتے تھے. یہاں سے جانے کے بعد، جاب سے جانے کے بعد بچوں کی پرورش بھی کیا کرتے تھے. اور جاب چھوڑنے کے بعد بھی میری ان سے 1 سے زیادہ مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. جی رابطے میں رہتے. جی ہاں. ایک مرتبہ تو طلاق کا مسئلہ لے کر آئے تھے، کسی جاننے والے کا کوئی مسئلہ تھا. جی. تو اس کو میرے پاس لے کر آئے. ایک اور مرتبہ بھی آئے تھے، کہیں گزر ہو رہا تھا، چلو آپ کے پاس ہوتا ہوا چلا جاؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک سلسلہ ہوا تھا کشتی میں بیٹھ کر. جی. حکام تجارت بھی تھا. حکام تجارت ہی تھا. تو اس سلسلے کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ انہوں نے کی تھی. جی. اور خاص طور پر سیٹ بنانے کے حوالے سے کافی کو مہارت تھی. اچھا پھر چونکہ رابطے میں بندہ نہیں رہتا تو انتقال کا پتہ بھی نہیں چلتا. جی. ورنہ پتہ ہوتا تو ہم کم از کم سوئی میں تو پہنچتے. جی. تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. جی. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. آمین. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. تو جہاں سے بات یہ ہے کہ ہمارا کپڑے کا کام ہے، ہم سفید کپڑا رنگوا کر بھی دیتے ہیں، تو کیا ہم رنگائی میں اپنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ مثلا ہم رنگواتے ہیں جس سے وہ مارکیٹ ریٹ سے کم میں ہم کو رنگ کر دیتا ہے 80 روپے میں، اور ہم کسٹمر سے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 100 روپے لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہمارے پاس کسٹمر کا مطلوبہ کپڑا نہ ہو ہم اس طرح ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کپڑا ہفتے بھر میں رنگا کر دے دیں گے، آپ پیسے جمع کروا دیں پیش کے. تو کیا اس طرح ڈیل کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. جی دیکھیں، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا کریکٹر کیا ہے، یعنی آپ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے. آپ جو ہے وہ ایک منشی ہیں، آپ ایک مڈل مین ہیں، بروکر ہیں، کیا ہیں، یہ واضح نہیں ہے.
مثال کے طور پر آپ خود جو ہے وہ رنگ کا کام کرتے ہیں، ڈائی کا کام کرتے ہیں، لوگ آپ کو کپڑا دے جاتے ہیں اور لوگ آپ کو کام دیتے ہیں، آپ آگے کسی اور سے کرواتے ہیں. اگر یہ صورت ہو تو آپ نے جو ہے وہ مہنگا کام لیا، آگے سستے میں کروایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہے نہیں کہ جناب آپ خود ڈائی میکر ہوں اور خود ڈائی کا کام کرتے ہوں، کپڑے رنگتے ہوں، بلکہ آپ کا کردار کچھ اور ہے. اسی لیے آپ تھوڑا سا پوچھ بھی رہے ہیں کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو آپ کا جو اس پورے معاملے میں کردار ہے وہ کیا ہے، اور جو پارٹی ہے وہ پارٹی آپ کے ساتھ کیا معاہدہ کرتی ہے، آپ کے ساتھ کیا ڈیل کرتی ہے، وہ اس کی ڈیل بھی چونکہ واضح نہیں ہے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیے اور اپنا مسئلہ پورا بیٹھ کر بیان کیجیے. آپ کی صورت مکمل طور پر سامنے آئے گی تو تبھی اس کا جواب دیا جائے گا. سر اگر یہ یوں ہو کہ کپڑا بیچا کسی نے، یعنی دکاندار ہے جو کپڑا بیچتا ہے اور وائٹ ہی کپڑا بیچتا ہے، تو اگر کپڑا بیچا، کسٹمر نے کپڑا تو خریدا، یعنی وہ کپڑے کی کوالٹی کے حساب سے اس نے خریدا کہ مجھے اس کوالٹی کا کپڑا چاہیے، وہ وائٹ ہے. اب وہ دکاندار ہی سے کہ آپ اسے مجھے رنگوا کے دے دیں فلاں شیڈ میں، اور وہ شیڈ بھی دے دیا. اب دکاندار یہ باہر سے رنگوا رہا ہے، تو اس صورت میں جواب دیا جا سکتا ہے یا اس صورت میں بھی آنا؟ دیکھیں آپ کے ذہن میں ممکن ہے وہ جو گلی محلے میں دوپٹے رنگ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوں، دونوں ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ سوال جس پس منظر میں کیا گیا ہے وہ پس منظر بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر 3 سے 4 اسٹیپ میں کام ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے پوری یان مارکیٹ. ٹھیک ہے. دھاگا خریدنے والے جو ہے نا وہ کپڑے کو بناتے ہیں. جی. کپڑا کیسا بھی ہو، جی، وہ ریشمی ہو، سوتی ہو، کسی قسم کا دنیا کا کپڑا ہو، وہ کپڑا سارا کا سارا سفید ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کورا کا کورا، جی، کورا کپڑا، جی جی، یا کچا کپڑا، مختلف اس کے نام ہے، سفید ہی بنتا ہے. اب یہ کپڑا مختلف لوگ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خریدنے والے پھر موسمی جو ڈیزائن ہے اس کے اعتبار سے پرنٹ کرواتے ہیں، کوئی اس کے اندر کڑھائی کرواتا ہے، کوئی کچھ اور کرواتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف وہ پوری ایک فیلڈ ہے یہ. ٹھیک. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دکاندار یہ کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے، یہ تو فیکٹری والے بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. یا ایسے دکاندار ہوتے ہیں جو ہول سیلر ہوتے ہیں. صحیح. وہ ہول سیلروں کو ہی بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، آپ دارالفتہ اہل سنت کی مختلف جو شاخیں ہیں جس میں آپ کو سہولت ہو اس شاخ میں تشریف لیں. انشاءاللہ عز و جل وہاں علماء اور مفتیان اکرام موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنا جائے گا اور جواب بھی دیا جائے گا. اگلی کال دیجیے. جی مفتی صاحب سے کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم کرتے ہیں دکانداری، تو دکانداری میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا بھی آتا ہے جس سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مکمل یقین ہے اس شخص پہ کہ اس نے یا تو ادھار لینی ہے، اگر ادھار لے کے جائے گا تو پیسے کا کوئی مطلب کہ کوئی چانس نہیں ہے ملنے کا، اور اگر وہ لے جائے گا تو پیسے نہیں آئیں گے، تو پھر اس کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کے مطابق کوئی حل ارشاد فرما دیں، کوئی کسی قسم کا ایسا جملہ جو ہم اس کو بول دیں، چیز ہمارے پاس رہے، اور ایسا کوئی ترکیب فرما دیں. اتنے خوفزدہ ماحول میں تو دکانداری کرنا ویسے ہی مشکل ہے. بہرحال فقہی جواب تو مفتی صاحب دیں گے. دیکھیے جو مال نہیں دیتا، جو پیسے نہیں دیتا، اس کو تو مال دینے سے انکار ہی کرنا پڑے گا نا. اس کو پتہ چلے کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کو مال دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مال نہیں ہے اور مال موجود ہے تو بہرحال جھوٹ تو یہ ہوگا. کوئی اور ایسا جملہ استعمال کریں جس میں جھوٹ لازم نہ ہے، یعنی آپ کی زبان سے کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی نیوز نہ ہو کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھی مال آنے والا ہے، پھر آپ آئیے گا دیکھیں گے. تو مال تو آتا رہتا ہے، آنے والا بھی ہوگا، تبھی آپ جملہ کہہ سکتے ہیں. کہ مال پڑا اور آپ یہ کہیں کہ مال نہیں ہے، یہ نہ کہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھئی مال تو ہے لیکن کیش میں ملے گا، فی الحال تو ادھار کی صورت نہیں ہے. دکانداروں نے لکھا بھی تو ہوتا ہے کہ ادھار بھی ہوتا ہے. مارکیٹ میں تو منع کر دیتے ہیں ایسے کسٹمر کو جو ادھار یعنی رقم وقت پہ نہیں دیتا. چلے ایک تاخیر ہوتی ہے، ایک مارکیٹ کی روٹین میں تاخیر ہوتی ہے، کل کا کہا پرسوں ہوگا، ایک ہفتے کا کہا 2 ہفتے ہوگا، وہ تو چلتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کسٹمر ہے کہ جو پیمنٹ گویا کہ نہیں دے رہا یا اس سے نکلوانا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو سمپل سا منع ہی کیا جاتا ہے. بعض اوقات چیز کی شارٹیج ہوتی ہے نا. جی. کیش والے گاہک ہوتے ہیں اور ادھار والے بھی ہوتے ہیں. جی. تو دکاندار شاید یہ چاہتا ہو کہ کیش والوں کو بیچوں. ٹھیک. تو یہ ٹھیک ہے، جب آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کو منع کریں. ٹھیک. یہ نہ کہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے، ہمارا فرنیچر کا کام ہے، ایک بیڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ عام روٹین میں ہم سیل کرتے ہیں 40,000 روپے کا، تو اگر کسی کو ہم پہلے پیسے دے دیں، ایڈوانس میں دے دیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو ملے گا 36,000 روپے کا۔ تو اسی طرح جب آگے سیل کیا جاتا ہے تو اگر انہیں کہیں کہ آپ پیسے نقد دیں تو پھر یہ آپ کا 40 کا ہم رکھتے ہیں، اگر آپ ایک ہفتے کی روٹین بنا لیں 4 ہفتوں میں آپ کو میں مکمل پیمنٹ دوں گا تو پھر آپ کا یہ 2-3 ہزار روپے مزید مہنگا رکھتا ہوں۔ تو کیا اس طرح سیل کرنا یا اس طرح پیسے پہلے لے کر اس کو تھوڑا برعایت کروا لینا، یہ لین دین کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ میروز بھائی کے سوال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کنفیوژن باقی ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیچتے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خریدتے ہیں جی، یہ تو دونوں طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ شاید یہ شو روم والے ہوں گے، اور یعنی آج کل جو دھوبی کی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی خود کپڑے تھوڑی دھوتا ہے، جی دھلواتا ہے وہ، تو اس نے بس ایک اڈا کھولا ہوا ہے، ایک ڈسپلے کھولا ہوا ہے یا ایک بیٹھک ہے اس کی، وہ لوگوں کو کپڑے دیتا ہے، دھلواتا ہے کسی اور سے۔ جی اسی طریقے سے جو دکانیں ہمیں نظر آتی ہیں فرنیچر کی، تو ان کو تو شاید کارپینٹر کا کام بھی نہ آتا ہو، جی بالکل ایسے ہی، اکثر تو ایسے ہی، تو یہ لوگ خود آگے سے بنواتے ہیں۔ تو اب گاہک آیا، انہوں نے آرڈر پکڑا، آگے سے بنوا کر دیا، یہ عمل جائز ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے پہلے دے دو تو تھوڑا سستا ملے گا، جی تو آیا کہ پہلے پیسے یہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی تو چونکہ ان کا جو یہ آرڈر ہے یہ میکنگ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ڈیل ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بنا کر دی جانی ہے، ٹھیک ہے، تو جس چیز کے اندر میکنگ کا عمل ہو، بنا کر دی جانی ہو، ایسی ڈیل کو بے استثناء کہتے ہیں۔ اور بے استثناء جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال موجود ہو، اور اس کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ پہلے بھی لی جا سکتی ہے۔ تو اب بارگیننگ کرتے ہوئے جی یہ آپشن دیا جا سکتا ہے کہ اتنے رقم دو گے تو اتنے کا ملے گا، اتنے کا نہیں تو اتنے کا، ٹھیک ہے، لیکن جب ڈیل ہو جائے اب کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ جناب آپ ایک ہفتہ لیٹ ہو گئے تو زیادہ پیسے دو، یہ نہیں ہونا، اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یوں بارگیننگ کرتے وقت آپشن دے سکتے ہیں، اور کسی ایک آپشن پر ڈیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ آپشن ڈیل کے بعد نہیں دینا چاہیے، صحیح، یعنی ڈیل ہو گئی تو اب مزید کسی آپشن کی گنجائش، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ اپنے جس سے مال خود بنواتے ہیں ان کے ساتھ بھی سب معاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں یہ ہے کہ دو ڈیل ہو رہی ہیں، ایک طرح سے شو روم والا آگے کسی اور سے بنواتا ہے اور اپنی پارٹی سے کو بیچتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب انہوں نے جو بات کی، جو جواب تو آ گیا، اور آپ نے بھی محسوس کیا کہ تھوڑا سی کنفیوژن ہو گئی تھی سوال میں، تو اگر یہ مڈل مین ہو، یعنی کسی سے بنوا کے پھر کسی کو آگے دیتے ہیں یہ، تو اس طریقے سے خریدنا بھی جائز ہوگا اور بیچنا بھی جائز ہوگا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا سوال ہے کہ میں دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، تو مشین میں کپڑے سب ڈال کے نا، تو جب میں دھوتا ہوں تو بعض اوقات کپڑوں میں سے، جیبوں میں سے پیسے نکل آتے ہیں، تو وہ جن کے کپڑوں سے جیبوں میں سے پیسے نکلتے ہیں میں ان کو تو واپس کر دیتا ہوں کہ آپ کی جیب سے پیسے نکلے ہیں، تو مشین کے اندر ہی جیب سے نکل آتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کس کے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ان پیسوں کو میں استعمال کر لوں یا کیا کروں؟ اس کے علاوہ بھی لوگوں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ کے جیب سے نکلنے والی کسی بھی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں، اس کے باوجود ہم ان کو پیسے واپس کر دیتے ہیں جس کی جیب سے پتہ چل جائے کہ اس کی جیب سے یہ نکلے ہیں۔ جو مشین میں نکل آئے ہیں اس کا پتہ نہیں کہ کس جیب سے نکلے ہیں، وہ پیسے میں کیسے خرچ کروں؟ بتا دیجیے مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال سن کے تو خوشی ہوئی، اب جواب تو مفتی صاحب دیں گے۔ دیکھیے جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جی جیب سے نکلنے والے کسی چیز کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے یہ لفظ، یہ جملہ، کہ بھئی کسی کے کوئی ڈاکومنٹ تھے جیب کے اندر، وہ دھل گئے، جی ٹھیک ہے، تو دھل گئے تو یہ کیسے ذمہ دار ہوں گے؟ صحیح ہے، جیب ٹٹولنا ضروری نہیں ان کا، جیب ٹولنے کا ذمہ داری تھوڑی ہے ان کی، کپڑے دھونے کی ذمہ داری ہے، صحیح، تو یہ تعدی نہیں کھلائے گا یہ عمل، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز ایسی ہے کہ اس کی مالیت برقرار رہتی ہے، وہ چیز نکل آتی ہے تو واپس تو بہرحال کرنا ہوگی انہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جو جیب سے نکلے اور کس کے کپڑے سے نکلے ان کو پتہ ہے اور یہ واپس کر بھی رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جو مشین کے پانی سے نکلتے ہیں، کس کی جیب سے نکلے پتہ نہیں،
تو ایسی رقم کو جو ہے یہ سنبھال کر رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور انتظار کریں گے کہ جی کوئی پوچھنے والا آ جائے، جی، اور جب کوئی شخص آئے گا اور آ کر علامات بتائے گا کہ بھی فلاں فلاں نوٹ تھے یا اتنے پیسے تھے، تو علامت کو دیکھتے ہوئے ان کو واپس کر دیں۔ صحیح۔ بالفرض کوئی شخص نہیں آتا تو ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اتنا انتظار انہوں نے کر لیا، صحیح، اب اس رقم کو کسی بھی جو ہے وہ نیک کام میں خرچ کریں گے، اور اگر خود شرعی فقیر ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو خود بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام میں کوئی خرچ کرنا ہوگا، پہلے انتظار کرنا ہوگا پھر خرچ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ تو ان کا جواب ہو گیا۔ ایک سوال اس اعتبار سے یوں بھی بنتا ہے کہ اولڈ آئٹم آتے ہیں، یوز آئٹم آتے ہیں پوری دنیا سے، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی شاید جاتے ہوں، تو چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے دیگر چیزیں ہوں، بعض جیسے چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ اس میں کوئی ایسی قیمتی چیز نکل آئی یا رقم ہی نکل آئی، تو اس کا بھی اسی طریقے کا حکم ہوگا یا اس کا حکم جدا ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو معلوم ہے کہ یہ اپنا مسلمان کی چیز ہے تو اس کا یہی حکم ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری وساری ہے، سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ سبزی بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے ایک دن کے اندر پورے سال کا ریٹ فکس کر کے بیچتے اور خریدتے ہیں، اس کے اندر یہ شرط ہوتی ہے خریدنے والے کی کہ جو بھی بیچنے والا ہے وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 1 کروڑ روپیہ پہلے ڈیپوزٹ رکھے گا، اگر کچھ بھی سامان کمی ہوئی تو اس کے ڈیپوزٹ میں سے کاٹ کر وہ سامان پورا کرے گا، تو کیا اس طرح ڈیپوزٹ دے کر کاروبار کرنا سبزی کا، فروٹ کا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، سوال تو آپ کا اس مرتبہ بھی ادھورا ہے، مکمل سوال تو نہیں ہے، کہ اگر سودا یہ ہوا تھا کہ جناب ریٹ فکس ہوگا جی، اس ریٹ پر پورا سال سبزی ملے گی جی، اور جو کمی بیشی ہے وہ ان کے ڈپوزٹ سے پوری کرنی ہے، جی، پھر تو وہ ریٹ ایک نہ رہا۔ صحیح، کیا خیال ہے؟ پھر وہ ریٹ کیسے ایک رہا جب کمی ان کے پیسے سے پوری کرنی ہے؟ تو ایسا ہوگا نہیں، ڈپوزٹ قابل واپسی ہوتا ہوگا، ورنہ تو جو ہے وہ کوئی بھی سودا نہ کرے۔ اسے اگر یوں ہو کہ مثال کے طور پر طے ہوا کہ جی 50 من پیاز اور 50 من آلو ہر روزانہ دینے بالفرض، اور 5 لاکھ روپے رکھوا دیے، 5 لاکھ روپے رکھوا دی اور ریٹ فکس ہو گیا، ریٹ فکس ہو گیا، اور ریٹ کبھی بڑھ گیا، جیسے کہ آج کل ٹماٹو کا ریٹ بڑھا ہوا ہے، پیازوں کا بڑھ جاتا ہے، جی، تو اب جناب وہ اس کے پیسوں سے ریٹ پورا کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو جس ریٹ پر انہوں نے آلو پیاز کا ریٹ مقرر کیا تھا تو وہ مقرر کہاں رہا؟ پھر وہ تو اپ ڈاؤن ہو گیا، جرمانے کی ڈاؤن ہو گیا نا، پھر تو ایسا ہوگا نہیں۔ سوال کرنے میں انہوں نے خطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈپوزٹ رکھا جاتا ہے کہ رولنگ گھمانے کے لیے، صحیح، کہ پیسہ نہیں ہوں گے تو اس رولنگ سے، اس پیسوں سے جب رولنگ گھمائے گا، یہ پیسے عام طور پر عرف یہی ہے کہ قابل واپسی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو ڈپوزٹ کہا جاتا ہے۔ سوال کا جواب تو رہ گیا، سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں میں نے جی، ابھی تک تو ہم سوال کیا ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، جو صورت ہے بدستور غیر شرعی اور ناجائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایڈوانس جو پیسے ہیں عام خرید و فروخت میں نہیں لیے جا سکتے۔ بے سلم صرف ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر آپ سودا کرتے ہیں اور اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر آپ پیسے پہلے دیتے ہیں، مال بعد میں لیتے ہیں۔ تو یوں آپ کا پیسے پہلے دے دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بے سلم کا طریقہ کار کیا ہے وہ تو پھر آپ تفصیلی طور پر دارالفتہ سے رابطہ کر کے معلوم کیجئے۔ مختلف جیسے ابھی جو انہوں نے کال کی، جو سوال سمجھایا اور جو سمجھ میں آیا، اس کے تحت آپ نے فرمایا کہ سوال واضح نہیں ہے، اور ابھی جو آپ نے حکم بیان فرمایا وہ بھی انہوں نے سنا۔ اگر یہ واضح بھی ہو جائے گا تب بھی یہ حکم رہے گا، ایڈوانس لینے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں نا۔ ٹھیک ہے، ایڈوانس کی وہ نہیں ہے، لیکن اگر ریٹ فکس کر کے کام کرنا چاہیں گے تو اس کی تو صورتیں انہیں مل جائیں گی نا۔ دیکھیے، کیوں ریٹ فکس کریں گے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ صرف وعدہ کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے معاہدہ کرنا، جی، دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، وعدے کا حکم اور ہے، معاہدے کا حکم اور ہے۔ ٹھیک، اچھا، پھر ایک چیز اور یہ بھی ہے، جیسا کہ آج کل ڈالر جو ہے نیچے آ رہا ہے، الحمدللہ پاکستانی اس میں نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے مال باہر بیچا ہے، جی، تو مال ان کا عام طور پر ادھار میں بکتا ہے، صحیح، 90 دن کی LC کھلتی ہے، 30 دن کی کھلتی ہے، 30 دن بعد، مہینے بعد مال آئے گا،
اب مثال کے طور پر آج یہ ڈیل کرتے ہیں اور ڈالر ہے 155 روپے کا، ٹھیک ہے، اب ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ڈالر اگر نیچے آیا تو 3 مہینے کے بعد 150 روپے نہ ملے، یعنی $1 کے پیچھے 5 روپے کا فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا بڑا جو کام ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے 1-2 روپے میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلو پر 1-2 روپے میں کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یوں بہت بڑا لاس بھی لوگوں کو پڑ جاتا ہے۔ اب بینک جو ہے وہ ڈالر بک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو سعودی بینک ہیں یہ کہتے ہیں جی آپ ایسا ہے کہ آج 155 ہے 156 میں بک کر لیں، بلکہ 54 میں بک کر لیں، کم میں کریں گے نا، وہ تو 53 یا 53 میں کر لیں، اور لوگ بک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کا پیسہ آتا ہے تو اسی حساب سے ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ وعدہ تو نہیں، یہ خرید و فروخت ہے، ٹھیک ہے، یہ خرید و فروخت ہے۔ صحیح، اب کوئی کہے کہ نہیں جی یہ وعدہ ہے، تو بھائی وعدہ کیسے ہے؟ ٹھیک، وعدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پھر جائے کوئی بھی مکر جائے، ٹھیک، بینک تو کبھی نہیں مکرنے دیتا، صحیح، اس کی طرف سے اتنی لمبی لسٹ آ جائے گی آپ کے اوپر، یہ پلنٹی ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ہوگی، اسے سمجھنا بھی دشوار ہوگا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ وعدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ واضح ہونا ضروری ہے صحیح، کہ بھئی یہ وعدہ ہے، وعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں فریقین جانتے ہوں کہ ان کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ نتائج رکھے بغیر نام بدل دینے سے وعدہ نہیں ہو جائے گا، ٹھیک، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے، مشہور قاعدہ ہے، انما الامور علی المبانی لا للالفاظ والمعانی، ٹھیک، الفاظوں پر دار و مدار نہیں ہے، ٹھیک، جو مقاصد ہیں اصل اس پر دار و مدار ہے۔ صحیح، کافی بریف جو ہے وہ آپ کے سوال کے ضمن میں گفتگو ہو گئی ہے۔ اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی۔ میرا نام محمد بلال اطاری ہے، اور ابھی مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر مال نہ دینا ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ مال آ رہا ہے، کیا یہ توریہ نہیں؟ اور ہم نے سن رکھا ہے کہ توریہ عام حالات میں کرنا جائز نہیں، برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی کر دیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ مال اگر آ رہا ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ مال آ رہا ہے، تو اگر آپ ہمارا سلسلہ یہ لائیو بھی جاتا ہے فیس بک پر، تو جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو فیس بک کی جو ریکارڈنگ ہوگی وہ آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں ذرا پیچھے کر دیکھ لیجئے گا کہ ساتھ میں جملہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر مال آ رہا ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ مال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت کے مطابق ہی جملہ ہو، حقیقت کے مطابق جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے، کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اس کے علاوہ اس کو جو مال دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کا کچھ فی پیس کے پیچھے کمیشن ہوتا ہے، تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے بعض اوقات مال شارٹ ہو جاتا ہے، تو تنخواہ تو اس کو آلریڈی ملتی رہتی ہے، جب مال شارٹ ہوتا ہے تو ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں آتے، اپنے گھر پر ہی رہ جاتے ہیں، فون کا انتظار کرتے ہیں، تو جو ڈیلی کا اس کو کچھ کمیشن بچتا ہے تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو درمیان میں مال شارٹ ہوتا ہے، تنخواہ تو وہ کمپنی سے ادارے سے لیتا ہے، تو کیا یہ مال شارٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھریلو بجٹ کو چلانے کے لیے کہیں اور پر کام کر سکتا ہے؟ جب مال آئے گا تو دوبارہ ڈیوٹی پر چلا جائے گا، تنخواہ تو آلریڈی وہ ماہانہ لے رہا ہے، تو یہ اس گیپ میں کسی اور جگہ وہ دہاڑی پر کام کرنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اسے معاوضہ آئے، کیا شرعی طور پر اس کے لیے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو وہ کام بالکل ہی نہیں کرے گا، یا کسی افسر سے اجازت لے سکتا ہے کہ جی مال تو ویسے ہی شارٹ ہے تو میں گھر بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے روزمرہ کے اخراجات نکالنے میں آسانی ہو؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے آپ کے سوال کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمیشن یعنی سیلری پلس کمیشن، جی، یہ عصر حاضر کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر شعبے کے اندر اس کا پھیلاؤ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارا یہ پروگرام چونکہ فیس بک پر جاتا ہے اور فیس بک سے مدنی چینل لائیو کا جو پیج ہے اور میرا جو پیج ہے مفتی رزق کے نام سے، اس پر بھی شیئر کیا جاتا ہے۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات میرے پیج پر جا کر کچھ ایسی فیلڈز بتائیں کہ جس میں سیلری پلس کمیشن بڑھ رہی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس صرف جو سیلز مین ہوتے ہیں مارکیٹوں میں، دکانوں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ گارمنٹس کی دکان پر کھڑے ہیں، یا وہ
किसी और दुकान पर खड़े हैं, तो ये लोग ऐसा करते हैं ताकि गाहक पर ये मेहनत कर सकें और कोशिश कर सकें और सिर्फ बैठे ना रहें, तो सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है। तो अब हमारे यहाँ मामला ये है कि उलमा को तहफ़्फ़ुज़ ये है कि ये जो फील्ड है, ये जो तरीक़ाकार है, किसी एक दो शोबे में होता है या बहुत सारे शोबाजात में होता है। ठीक। तो जिस अंदाज से सवालात आ रहे हैं जी, तो उससे तो ये लग रहा है कि जनाब ये बहुत सारी फील्ड्स में होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी इस अमर की मज़ीद यकीन दहानी ज़रूरी है। ठीक। तो अगर ये पेज पर शेयर हो चुका हो तो ये उस पर कमेंट भी कर सकेंगे। ठीक। अब मामला ये है कि इसका हुक्म क्या है कि किसी आदमी को रखना मुलाजमत पर और इस अंदाज पर रखना कि सैलरी इतनी मिलेगी और फिर काम के बदले इतना कमीशन मिलेगा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने ताहाल इस तरीक़ाकार की इजाज़त नहीं दी है, अगरचे कि कुछ मारूफ और जय्यद उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने इस काम की इस तरीक़ाकार की इजाज़त दी है, लेकिन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने ताहाल इजाज़त नहीं दी है। और एक उसकी बड़ी वजह यह है कि इस तरीक़ाकार का जो फैलाव है उसमें किस कदर वसअत आ चुकी है और किस कदर ये राइजुल अमल है, अभी इसका जो तयक्कुन होना है वो बाकी है। ठीक। तो एक तो ये है कि हम जो आपकी डील है उस पर तबसरा नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि बिलफर्ज आपके सवाल का एक हिस्सा तो बाकी है जी कि ये इन्हें उजरत भी मिलती है और ये नौकरी पर जा नहीं रहे। जी, तनख्वाह जो फिक्स तनख्वाह है वो मिलती है, उस पर जा नहीं रहे उस पर। जी। तो जब जिसने काम पर रखा हुआ है उसने ही छुट्टी दे दी है जी, तो छुट्टी के दिनों में तो बंदा आज़ाद होता है। सही। कि ड्यूटी नाम है तस्लीम नफ्स करने का, यानी अपने आप को सुपुर्द करने का। ठीक है, सर्विसेज के लिए अपने आप को पेश कर दिया, जाकर बैठ जाए, काम हो या ना हो। ठीक है। और सामने वाले ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप जब तक काम ना हो आया भी ना करें, ठीक है, तो फिर तो छुट्टी है। सही। ऐसे दिनों के अंदर तो काम किया जा सकता है। ठीक है। कि यहाँ तस्लीम नफ्स जो है वो नहीं है। जैसा कि इतवार का दिन होता है जी, इतवार का दिन छुट्टी होती है, तो अब इतवार का दिन छुट्टी होती है तो कोई ना कोई काम किया जा सकता है। ठीक है। मतलब इनके जहन में सिवाय इसके कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं कि उसके अंदर जो है वो कतन कोई और काम करने की इजाज़त नहीं होती, वो एक अलग मामला है। मतलब इनके जहन में शायद एक चीज़ हो, मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली आप इसका भी जवाब इरशाद फरमा दें कि इनके जहन में शायद ये एक वो जहन में आ रहा हो कि इजारा अलल इजारा जो सुनते हैं कि इजारे के ऊपर इजारा करना, एक जॉब के साथ दूसरी, एक जॉब की टाइमिंग में ही दूसरी जॉब करना, वो क्योंकि मना है, तो शायद इनके पेश नज़र वो। हाँ, यही मामला इनके पेश नज़र है। जब भी उन्होंने सवाल किया है जी, और जो जवाब दिया गया, उम्मीद है इनकी तशफ़ी हो गई होगी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। हज़रत एक सवाल ये था कि जो है मेरा एक दोस्त है वो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो उन्होंने जो है एक पार्टी से ऑर्डर लिया और जो है उन्होंने अपना जो है यानी कि कमीशन रखा और जो है ना उन्होंने आगे से बनवाया, लेकिन वो सामान वगैरह खुद ला के जो है उस बंदे को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो है इस सूरत में क्या कमीशन लेना जायज़ है? ठीक है, ठीक है, ये काम दुरुस्त है। कमीशन तो खैर ये नहीं कहलाएगा, ये यूँ है कि आपके पास आया और खुद बनाने के बजाय आपने किसी और से बनवा लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और मुफ्त जो भी प्रॉफिट की सूरत बन रही है वो कमीशन नहीं भी कहला रही तो जायज़ है, उजरत है ना उसकी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद आमिर हयात कादरी पेशावर से बोल रहा हूँ। ये मालूमात करनी थी जी कि मुफ्ती साहब से कि ज़कात के माल से कब्रिस्तान के ऊपर और मस्जिद के मामलात के लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है, मस्जिद और कब्रिस्तान के अमूर के लिए। ठीक है जी। देखिए, जहाँ तक कब्रिस्तान का मामला है तो आपने ये वाज़ेह नहीं किया कि कब्रिस्तान में ज़कात की रकम कहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहता है जी मैंने पौधे लगवाने कब्रिस्तान के अंदर, तो ज़कात की रकम तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। सही। मामला ये है कि कब्रिस्तान की ज़मीन ख़रीदनी है और किल्लत पड़ चुकी है, पुराने जो कब्रिस्तान में भर चुके हैं, नई ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है, वो नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत में ये है कि जहाँ बहुत शदीद ज़रूरत हो और जो चंदा है वो ना होता हो और जो ज़कात के अलावा सदक़ात और नफली अतियात और जो आम चंदा होता है वो ना मिलता हो, तो फिर ये है कि ज़कात की रकम ली जा सकती है। लेकिन ज़कात की रकम लेकर भी उसको शरीफ फ़कीर को मालिक बनाकर
मालिक बनाएंगे कि ये आपको ज़कात की रकम दी, वो फिर कहेगा कि ये कब्रिस्तान के लिए मैंने चंदा दिया। तो ये एक शरई हिला कहलाता है, क्योंकि बराह रास्त अगर आप ज़मीन ख़रीद लेंगे तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा नहीं होगी। शरीफ फ़कीर की मिल्कियत में ज़कात की रकम का आना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात मस्जिद की है, तो देखिए मस्जिद का मामला बड़ा वसी है। मस्जिद में कहाँ ज़कात खर्च करनी है। लोग जो है वो लाखों लाख रुपए मार्बलों पे लगा रहे होते हैं, मस्जिद की फिनिशिंग पे लगा रहे होते हैं। तो फिनिशिंग पर, मार्बल पर, ज़ेबो ज़ेबाइश पर ज़कात की रकम कतई नहीं लग सकती। आम हालात में भी जो ज़कात की रकम है मस्जिद पर नहीं लगाई जा सकती, सिवाय इसके कोई ख़ास ज़रूरत हो तो फिर ये देखा जाएगा कि वहाँ ज़कात की रकम लग सकती है नहीं। तो ख़ास सूरत आपने बयान नहीं की, वो बयान करेंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा एक सवाल है कि अगर किसी भी चीज लेनी हो, जैसे कि हमने सीमेंट की बोरी लेनी है, आज का रेट है 400 के हिसाब से, और हमने आज के रेट से दे दी 100 बोरियों के पैसे कि हम आपसे ले लेंगे 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद उस बोरी का रेट सीमेंट की का बढ़ जाता है, तो हमारे लिए जायज है या नहीं है? सीमेंट की बोरी 400 रुपए की, और इन्होंने तय कर लिया कि जी 15 दिन के बाद हम उठाएंगे इस रेट पर, और 15 दिन के बाद रेट बढ़ गया, तो अब लेना देना जो है उसका क्या हुक्म होगा? 15 दिन पहले पेमेंट कर दी इन्होंने जी। सीमेंट के रेट में भी यही होता है कि ये तकरीबन रोजाना या 1-2 दिन के बाद चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखिए सीमेंट आम तौर पर जो है वो जो सीमेंट के डिपो होते हैं जी, उसमें बतौर पैकेट के मिल रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि जनाब वो आके डिपो वाले को कहता है कि इतनी सीमेंट मिल से हमारे लिए बनवा दो। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मेकिंग का अमल इसमें नहीं पाया जाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सौदा है फ्यूचर ट्रेडिंग उसमें ना करें। ठीक है, जब इनको लेना हो तो उस दिन आकर ले जाइए, सही, जो भी रेट उसके मुताबिक सौदा करें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से एक इस्लामी बहन ने ये सवाल अर्ज किया है कि उन्होंने किसी को 5 लाख रुपए कारोबार के लिए दिए, अब वो भाई उनको हर माह 1500 रुपये अपने प्रॉफिट में से देते हैं, और तो क्या उनका वो 1500 रुपये लेना जायज़ है? तो बराए करम इसकी वजाहत फरमा दें। 5 लाख पे 1500 प्रॉफिट हर महीने। देखिए बात यह है कि पैसे देकर एक लगा बंदा जो है वो फिक्स रकम मुकर्रर कर लेना है कि जितना नफ़ा आपने हमें देना हर महीने, तो ये सूदी सूरत है, खुला सूद है। ये वजह उसकी ये है कि यहाँ कारोबार बुनियाद नहीं है कि जनाब वो पैसे इन्वेस्ट होंगे, कारोबार में लगेंगे, फिर नफ़ा आएगा तो वो फिर तकसीम होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलूब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ ये कि पैसे दे दिए, ये पैसे देना कर्ज कहलाएगा, और उसके बदले जो नफ़ा लिया जा रहा है वो नफ़ा लेना सूद कहलाएगा। कारोबार की शक्लें कुछ और होती हैं, उसकी एक शक्ल मुदारबत की होती है, एक शक्ल शिरकत की होती है। नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर, रेशो की बुनियाद पर नफ़ा दिया जाता है, फ़ीसद तय किया जाता है कि जनाब इतना फ़ीसद कैपिटल इनका है, इतना इनका है। या एक वर्कर होता है तो वो ये तय करता है कि जनाब आपका कैपिटल इतना और हम दोनों का इतने फ़ीसद नफ़ा होगा। तो यहाँ तो कुछ भी ऐसा तय नहीं किया हुआ। तो ये जो नफ़ा लेना है ये खालिसतन सूद है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैं कमेटी चलाता हूँ, रोज के पैसे मिलते हैं, उनमें से मैं कुछ काम में खर्च कर सकता हूँ, और टाइम आता है मैं पूरा करके उनको मैं वापस कर देता हूँ जिनकी निकलती है। ठीक है जी। देखिए वैसे तो कमेटी डालने वालों की जो तगो-दो और मशक्क़त का मुहर्रिक होता है वो यही होता है कि उनको रोलिंग में कुछ ना कुछ पैसे चलाने होते हैं, तो कमेटी डाल के इसको पूरा करते हैं। कमेटी डालना क्या है, एक तरह से सब लोग आपको कर्जा दे रहे हैं और फिर ये तय करते हैं भाई ये हमारे पैसे आप फलां को दे देना और फलां तारीख को दे देना। तो अब रकम की 2 हैसियतें होती हैं। एक हैसियत होती है अमानत की। अमानत की हैसियत अगर मानी जाए तो फिर ये है कि आप इस रकम के अंदर कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, इसको खर्च नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन सबको ये पता होता है कि ये रकम तब्दील किए जाएंगे, ये अपने इस्तेमाल में लाएगा। तो देने वालों का मफाद और गर्ज़ क्या है, इस बात पर बुनियाद रखी जाएगी। हमारे उर्फ़ के अंदर हम ये देखते हैं कि देने वालों का गर्ज़ यही होता है कि अपने इस्तेमाल में भी ले आए तो कोई हर्ज नहीं है, तो यूँ उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जब वो मुकर्रर तारीख आएगी तो इस पर लाजिम है कि वो पैसे अदा करे दूसरे को। वो सब ये तो बात आपने इरशाद फरमाई, जो सवाल था। एक चीज़ ये है कि देने वालों ने तो इस नीयत से दिया है कि भाई हमें जो कमेटी मिलेगी
اور ہم نے بھرنی ہے، پہلے ملی یا بعد میں ملی اور ہم نے قرض کے طور پہ انہیں دے دیا، اب یہ جو ہے متعلقہ فرد کو دے گا، جس کا نمبر ہے یا جس کی پرچی اٹھی ہے اس کو دے گا یہ۔ اب ہوتا ہی اس میں کوئی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 10 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے یا 15 تاریخ ہے۔ اب جب وہ تاریخ آ گئی، اس کو ممبرز نے رقم دی ہوئی ہے، اس کے پاس موجود ہے، لیکن اب جس کو آگے دینی ہے اسے بھی دنوں میں دیتے ہیں، یعنی 10 تاریخ کے بعد دینا شروع کریں گے۔ بالفرض 5 لاکھ کی بیچی ہے تو 2 لاکھ دے دیے، پھر 1 لاکھ دے دیے، پھر 50,000 دے دیے۔ اب آگے سے تو رقم اس کے پاس آئی ہوئی ہے لیکن یہ دیر سے دے۔ دیکھیے اب 2 مسئلے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اب حق کس کا متعلق ہو رہا ہے، جس کی کمیٹی کھولی اس کا متعلق ہو رہا ہے، یا تو یہ اس کو کہہ دے پیسے میرے پاس آ چکے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ اجازت دیتا تو ٹھیک ہے، صحیح، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ دہی نہ کرے کہ ابھی آئے نہیں ہے، میں روزانہ جاتا ہوں، لوگ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ وصول کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جھوٹ بولے گا تو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنا جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے، جی، تو جان بوجھ کے تاخیر کی تو ہم اجازت دے ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سوالات اور بھی موجود ہیں اور جتنے ممکن ہو سکا شامل بھی کیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا